मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा के झोंके माहौल को मुअत्तर कर रहे थे। पत्ते लहरा रहे थे, हवा के दोष पर उड़ रहे थे। हल्की हल्की धूप भी मौजूद थी, लेकिन उसमें गर्माइश कम थी। ऐसे में सुल्तान का काफिला गुजर रहा था और नमाज जोहर का वक़्त हो रहा था। सुल्तान उस वक़्त 2 दिन के सफ़र पर मौजूद थे और 2 दिन का सफ़र मुकम्मल हो जाने के बाद दोबारा सल्तनत में तशरीफ़ लाए थे। और अभी वो महल से कोसों दूर थे कि फिजा में अजान की आवाज़ बुलंद हुई थी और फलाह की तरफ बुलाया जा रहा था। सुल्तान ने काफिले को रोकने का हुक्म दिया था और उन्हें नमाज के लिए जगह ढूंढने का कहा था। वैसे भी वो बस्ती से दूर थे, लेकिन उन्होंने सिपाहियों को दौड़ाया था कि जाकर नमाज की जगह का अच्छा सा इंतजाम कर ले या फिर किसी ऐसी जगह जमात करवा लेते हैं जहां पर नमाज पढ़ने में आसानी हो। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आया था और सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज्जम, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर एक बहुत ही बड़ी मस्जिद मैंने देखी है और वहाँ आबादी भी है, तो चुनांचे हम वहीं जाना चाहते हैं। सुल्तान ने वैसे भी अपना भेष बदला हुआ था और कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। चुनांचे वो अपने काफिले के हमरा ही उस मस्जिद में कदम रख चुके थे और वहाँ नमाज अदा की थी। उसके बाद उन्होंने जिक्र अज़कार में थोड़ा वक्त गुजारा था और काफिले वालों को वहां बाहर इंतजार करने का कहा था। वो जल्द अज जल्द महल लौटना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गए थे और इस सफर के पीछे भी एक मकसद कार फरमा था और ये मकसद का पूरा करना उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस वक्त सल्तनत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसलिए उन्होंने दूसरी सल्तनत से मदद मांगी थी। इसी मकसद के लिए वो दौरे पर गए थे और आज उनकी वापसी हुई थी। अभी वो जिक्र अज़गार में मशगूल थे कि उन्होंने देखा कि उस मस्जिद के पास 2-3 भिखारी मौजूद थे जो भीख मांग रहे थे। सुल्तान को उनका अंदाज तो पसंद नहीं आया था, क्योंकि सुल्तान गदागिरी की मजम्मत करते थे। चूंकि अभी सल्तनत में ये लोग बहुत कम थे और सुल्तान को यकीन था कि ये लोग बाहर से आए होंगे, चुनांचे सुल्तान ने उन्हें कुछ नहीं कहा था। वैसे भी वो आम आदमी का रूप धारे हुए थे, तो वो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे, वरना वो पहचान लिए जाते। इसी दौरान एक आदमी उस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था। उसने नखूत से उस भिखारियों की तरफ देखा था और फिर उस आलीशान मस्जिद को देखा था और उसके बाद उसने भिखारियों से कहा था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्हें कोई हक हासिल नहीं कि वो इस मस्जिद में कदम रख सके। उन्हें ये देखना चाहिए कि मस्जिद उनके शायान शान बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही उसने अपनी जेब से रऊनत से कुछ सिक्के निकाले और उन तमाम भिखारियों के सामने फेंक दिए। सुल्तान तमाम मुआजरा देख रहे थे। उन्हें इस चीज का रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। भले ही भिखारियों का ये अमल काबिल कबूल नहीं था और वो भीख मांग रहे थे और गदागिरी जैसी लानत में मुलव्विस थे, लेकिन उस शख्स को किसी तरह ये हक हासिल नहीं था कि वो उनकी किसी भी तरह बेइज्जती करे और उनके सामने उनकी तौहीन करे। लेकिन सुल्तान को ये मालूम नहीं हो सका था कि ये शख्स कौन है। उन्हें उस शख्स का रवैया बहुत बुरा महसूस हुआ था। जिस तरह से तमाम भिखारियों को भगा दिया गया था और रऊनत से चंद सिक्के उनकी तरफ बढ़ाए थे, ये सब नाकाबिले कबूल था और ये उस शख्स का गरूर और तकब्बुर साफ जाहिर कर रहा था। सुल्तान को उस शख्स से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। दिखने में तो अच्छा भला मालूम होता था और जब उसने ऐसा रवैया भिखारियों के साथ रखा तो उसकी शख्सियत खुलकर सामने आ गई कि यह शख्स किस कदर छोटी सोच का मालिक है। सुल्तान ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें इस शख्स को जरूर सबक सिखाना चाहिए कि ये भिखारियों के साथ इस तरह सलूक कर सकता है तो ये आम इंसानों के साथ किस तरह का सलूक करता होगा। और ऐसा सलूक बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल था और सुल्तान नहीं चाहते थे कि सल्तनत में किसी भी शख्स को इतनी ज्यादा ताकत मिल जाए कि वो दूसरों को हशरातुल अर्ज समझने लगे और उनके साथ बुरा रवैया रखे। हालांकि सुल्तान भिखारियों के हक में भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह उसने भिखारियों को भगाया था और भीख दी थी, सुल्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए सुल्तान ने सोच लिया था कि वो शख्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उस शख्स को सबक सिखा कर रहेंगे और बाकी क्या होने वाला था वो सिर्फ सुल्तान ही जानते थे। ये 3 महीने पहले की बात है कि सल्तनत में नागहानी आफत आ पड़ी थी और सल्तनत की बहुत सी उन बस्तियों में जो पहाड़ पर वाक़ थी,
بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، یہاں تک کہ وہاں کی ہر چیز تباہ ہو گئی تھی اور بہت سی مسجدیں بھی ان میں شامل تھی۔ سلطان کے لیے ایک بہت فکر مندی کی بات تھی، کیونکہ سلطنت کو ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا اور اس نقصان کی بھرپائی کرنا بھی ضروری تھی۔ لیکن سلطنت کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں تھے کہ ایک ساتھ ہی تمام بستیوں کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے ان تمام بستیوں میں منادی کروا دی تھی کہ جہاں زلزلہ نہیں آیا تھا وہاں کے لوگ زلزلہ زدہ بستیوں کی امداد کے لیے چندہ جمع کریں، اور اس مقصد کے لیے سلطان نے سپاہیوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی جو ان بستیوں میں جا کر چندہ جمع کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں مصر کے ایک بازار میں، یعنی جہاں سلطان اپنی سلطنت پر حکومت کر رہے تھے، وہاں کے ایک مشہور بازار میں ایک بہت بڑا سوداگر داخل ہوا تھا، اور اس نے جب دیکھا تھا کہ سلطان کے سپاہی گھر گھر جا کر چندہ جمع کر رہے ہیں، اور جب اس نے معلوم کیا تھا تو انہیں پتہ چلا تھا کہ سلطنت میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، جس کی وجہ سے تعمیر نو کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے اور سلطنت کے وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے سلطان نے تمام مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں کی مدد کریں، اور اس مقصد کے لیے سلطان کے سپاہیوں کو بلا جھجک امداد فراہم کر دیں اور چندہ جمع کروا دیں، تاکہ اس چندے سے زلزلہ زدہ بستیوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور انہیں آباد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے لیے الگ چندہ جمع کیا جا رہا تھا، کیونکہ سلطنت میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور صرف چند بستیاں ایسی رہ گئی تھی جو زلزلے سے بچ گئی تھی، باقی سب تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ سلطان کے لیے ایک طرح سے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن انہوں نے اپنی فہم و فراست سے اپنی اس مشکل وقت کو کنٹرول کر لیا تھا اور یہ راہ نکالی تھی کہ سلطنت میں موجود سپاہیوں کی جماعت بنائی تھی، اور وہ تمام لوگوں سے گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا کرتے تھے۔ مصر کے بڑے سردار نے جب یہ دیکھا کہ سلطان کے سپاہی مارے مارے پھر رہے ہیں اور لوگوں سے گھر گھر جا کر چندہ جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ بستی کی امداد کے لیے تو ضرور پیسہ جمع کریں، لیکن جتنی مسجدیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کے لیے میں پیسے فراہم کروں گا اور میں خود سارا خرچہ اٹھاؤں گا، لہٰذا مسجدوں کے چندے کے لیے پیسوں کی فراہمی کی فکر نہ کی جائے۔ کیونکہ وہ سردار پیسوں کی فراہمی کرنے کے لیے تیار تھا، سپاہیوں نے حامی بھر لی تھی، اور سلطان کے علم میں لائے بغیر انہوں نے اس سردار کو تمام مساجدوں کی تعمیر کی ذمہ داری عنایت کر دی تھی اور خود بستی کی از سر نو تعمیر و ترقی کے لیے جٹ کے تھے۔ اور یہی ان سب سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے سلطان کو اس بات سے لا علم رکھا تھا، اور یوں مسجدوں کی تعمیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ سلطان بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ سلطنت کے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اس لیے انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اگر وہ دھیان دیتے تو انہیں سب کچھ سمجھ آ جاتا، اور کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ بستی کی تمام مساجد ایک سردار ہی بنوائے گا۔ لیکن سلطان کے علم میں بات نہیں لائی گئی تھی، اس لیے سلطان نے اس معاملے کی تحقیق نہیں کی تھی اور سلطنت کے دوسرے امور میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس سردار نے مصر کے بازار میں بھی نہ صرف اپنے پنجے گاڑ لیے تھے، بلکہ اس کی امیری کی دھوم ہر طرف مچ گئی تھی، اور سب کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ سردار سے کسی بھی چیز کے لیے چندہ جمع کیا جائے تو وہ دل کھول کر ایک تو چندہ دیتا ہے، بلکہ سلطنت میں موجود مسجدوں کی تعمیر کے لیے بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ وہ ایک مشہور سردار تھا جو دوسری بستی سے یہاں آ کر بسا تھا اور اب اپنے کامیابی کے جھنڈے یہاں گاڑنا چاہتا تھا، کیونکہ دوسری سلطنتوں میں سردار کے نام سے ہر کوئی واقف تھا، اور اس سلطنت میں اس سردار کے کاروبار کی ایک بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے وہ دوسری سلطنت سے سلطنت میں آیا تھا، تاکہ اسے نئی پہچان مل سکے اور اس کے اشیاء زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ وہ مختلف وقتوں میں مختلف کاروبار کیا کرتا تھا، کبھی وہ کپڑے کے کاروبار کے لیے مشہور تھا تو کبھی وہ دوسری اشیاء کے کاروبار میں مصروف ہو جاتا تھا۔
یعنی اس سردار کے کسی ایک کاروبار سے واقفیت نہیں تھی، بلکہ ہر قسم کے کاروبار وہ آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اور جب تمام لوگوں کو پتہ چلا کہ مسجد تعمیر کروانے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کرتا ہے، تو سب لوگ اس سے چندہ نہ مانگنے آتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ سلطنت میں موجود آدھی سے زیادہ مسجدیں اسی سردار نے تعمیر کروائی ہیں۔ سب لوگ اس سردار سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے، کیونکہ اب تک کے اندازے کے مطابق اس سردار نے اپنے ذاتی خرچ سے 100 سے زائد مسجدیں بنوا لی تھی، اور یہ بات بہت زیادہ سلطنت میں پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی سردار کے گن گاتا نظر آتا تھا کہ وہ سردار دل کھول کر پیسے خرچ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سردار کی دھوم سلطان کے محل تک پہنچ گئی تھی، لیکن سلطان اسے پہچانتے نہیں تھے اور نہ کبھی اسے دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی زبانی اس کی تعریف سنتے ہی انہیں سردار کو دیکھنے کی خواہش ظاہر ہوئی تھی کہ آخر وہ شخص کیسا نظر آتا ہے اور اس شخص کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ لیکن سلطان کی خواہش ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تھی اور ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سلطان سفر سے واپس پہنچ گئے تھے اور ان کے دماغ میں ابھی تک وہ شخص بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے لاکھ کوشش کرنی چاہی کہ وہ شخص دماغ سے نکل کر دوسرے امور کی طرف توجہ دے، لیکن ایک تو سفر سے تھکے ہوئے تھے، دوسرا اس کے رویے نے ان کے ذہن پر اثر ڈالا تھا، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح شخص کا پتہ لگا کر اس کو اس کے رویے کی سزا ضرور دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سپاہی کو بلایا تھا اور جاسوس کو بھی بلا لیا تھا۔ ان دونوں کو ہدایت کی تھی کہ فلاں شخص کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے سلطان کو فراہم کریں، تاکہ سلطان اس کا مسئلہ حل کر سکے۔ جو یقینی بطور پر سلطان کو معلوم تھا کہ اس کا مسئلہ کچھ اور نہیں بلکہ اپنی شخصیت اور اپنی ذات کی محبت ہے، جس میں وہ اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے تمام لوگ کیڑے مکوڑے اس سے بھی بدتر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ سپاہی روانہ ہو گئے تھے۔ اب سلطان کو انتظار تھا کہ کب ان کے بارے میں انہیں صحیح معلومات ملے گی۔ وہ محل میں بے چینی سے چہل رہے تھے۔ ملکہ عالیہ نے ان کی طرف دیکھا تھا تو ان کے بے چینی کی وجہ پوچھی تھی۔ تب انہوں نے ملکہ سے کہا تھا کہ وہ انہیں تمام بات ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سپاہی تشریف لائے تھے، انہوں نے سلطان کو کچھ کہا تھا۔ اسے سن کر سلطان حیران رہ گئے تھے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ سپاہی اندر آئے تھے، انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، یہ شخص مصر کا بہت بڑا سوداگر ہے اور یہ دوسری سلطنت سے یہاں قیام پذیر ہوا ہے۔ اس کا مقصد اپنی چیزوں، اپنے کاروبار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ وہ اسی مقصد کے لیے یہاں تشریف لایا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب سلطنت ایک ناگہانی آفت سے دوچار تھی، اور اس نے دیکھا تھا کہ سپاہی مسجدوں کی تعمیر کے لیے بھی چندہ جمع کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے سپاہیوں کو کہا تھا کہ وہ مسجد کے چندہ جمع کرنے کی فکر نہ کریں، کیونکہ سلطنت کی جتنی مسجدیں شہید ہو چکی ہیں زلزلے میں، ان سب کو وہ سردار بنوا دے گا۔ اور سپاہیوں نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے سلطان کو اس بات سے بے خبر رکھا تھا۔ سلطان کو جیسے ہی معلوم ہوا تھا تو انہوں نے ان تمام سپاہیوں کو بلا بھیجا تھا جو 3 مہینے پہلے اس جماعت کا حصہ تھے جسے سلطان نے چندے کی وصولی کے لیے مقرر کیا تھا۔ جیسے ہی تشریف لائے تھے تو وہ شرمندہ تھے اور سلطان سے معافی مانگ رہے تھے اور سلطان سے کہہ رہے تھے کہ سلطان معظم، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور ہم نے یہ بات آپ کو اس وقت نہیں بتائی کہ اب تک بستی کی جتنی بھی مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں وہ سب کے سب اس سردار نے بنوائی ہیں، اور جس قافلے کے ساتھ آپ نے مسجد میں نماز ادا کی تھی وہ مسجد بھی اسی سردار کی بنوائی ہوئی تھی۔ اور اب تو یہ سننے میں آیا کہ اس سردار کا کاروبار میں سخت نقصان ہوا ہے اور اس وقت وہ بہت بری حالت میں ہے، یعنی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سپاہی نے سلطان کو یہ معلومات بھی پہنچائی تھی کہ اس سردار نے تو اب تک 100 سے زائد مسجدیں بنوا لی ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ کبھی مسجد کے اندر گیا ہے۔ سلطان سپاہی کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جو مسجد بنوانے کے لیے اتنے زیادہ چندے دے سکتا ہے اور دل کھول کر پیسہ خرچ کر سکتا ہے اور عالیشان سے عالیشان مسجد بنوا کر دے سکتا ہے، تو لازمی بات تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی موجود ہوتی اور وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی موجود ہوتا، یہاں تک کہ اس کا دل بھی نرم ہو جانا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا دل اتنا سخت ہونا چاہیے تھا جس سختی کا مظاہرہ اس نے اس دن اپنی ہی بنائی ہوئی اور تعمیر کی گئی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کیا تھا، جسے دیکھ کر سلطان کو سراسر غصہ آیا تھا، تو انہوں نے اسے سبق سکھانے کا سوچا تھا، اور اسی سبق سکھانے کی کہانی کے پیچھے انہیں سردار کی کہانی معلوم ہوئی تھی۔ سلطان نے ان سپاہیوں کو سزا دی تھی، انہیں زندان میں بند کر دیا تھا اور انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جو کوئی میرے ماتحت کام کرے گا، مجھ سے سچ کو چھپائے گا اور سچ نہیں بتائے گا، تو میں اسے ایسی ہی سزا دیا کروں گا۔ چنانچہ سپاہیوں کو غیر معینہ مدت کے لیے سلطان نے اپنے زندان میں ڈال دیا تھا، اور پھر انہوں نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سردار کی ہر ایک عمل کی خبر گیری سلطان کو کریں اور اس سردار کے روز مرہ کے معاملات انہیں بتائیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ سپاہی نے جیسے ہی سلطان کا حکم سنا تھا، انہوں نے حامی بھر لی تھی اور اب انہوں نے سردار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے وہ صبح سویرے سردار کے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں وہ آج کل رہ رہا تھا۔ وہاں سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ سردار جو پہلے ایک بہت عالیشان کوٹھی میں رہتا تھا، اب ایک معمولی سے گھر میں رہ رہا ہے۔ انہوں نے تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ سردار کو کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور اسی وجہ سے کوئی چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ سردار کو کبھی کسی مسجد میں نہیں دیکھا گیا تھا، کہ وہ شخص جس نے مسجد بنوانے کے لیے پیسے دیے اور نماز ادا کرنے کے لیے نہ جاتا ہو۔ یہ ایک انتہائی عجیب بات تھی۔ سلطان کے سپاہی جب اس کے گھر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ فجر کی اذان جیسے ہی ہوئی تھی، وہ سردار اپنے گھر سے نکلا تھا اور کہیں جانے کے لیے اپنے گھر کی مخالف سمت میں قدم بڑھا دیے تھے۔ سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا تھا یہاں تک کہ وہ ایک جھونپڑی نما گھر کے باہر رک گیا تھا۔ سپاہی نے اسے سردار کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ سپاہی آہستگی سے وہاں اس جھونپڑی کے پاس آئے تھے اور انہیں باتیں کرنے کی آواز آنے لگی تھی، جسے سن کر انہیں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی 2-3 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تیز تیز آواز میں باتیں کر رہے ہوں۔ سپاہیوں نے ان کی گفتگو پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ سردار اب یہاں سے جانا چاہتا تھا اور اس کی آواز سے بیزاری صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور وہ اس شخص کے کہہ رہا تھا کہ اس نے ان کا کام کافی عرصے تک آسان کر دیا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ دوبارہ اپنی اصلی جگہ پر لوٹ جائے اور وہاں اپنے کام کو جاری کر سکے۔ اس نے مزید اس شخص سے کہا تھا کہ اس شخص کے کہنے پر وہ یہاں پر آیا تھا اور اپنے کاروبار کو یہاں پھیلایا تھا، لیکن اسے نقصان ہوا اور اب وہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن وہ سامنے والا شخص جس سے وہ سردار بات کر رہا تھا، اس نے سردار سے کہا تھا کہ اصل بات تو اب شروع ہوگی، لہٰذا تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور ہمارے کہے گئے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ان دونوں کی آواز انتہائی آہستہ ہو گئی تھی کہ سپاہی چاہ کر بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو باتوں وہ سن چکے تھے ان کے لیے وہ کافی تھی کہ وہ سلطان کو بتا دے۔ اس کے بعد وہ سردار اس جھونپڑی سے نکلا تھا، اب وہ دوبارہ اپنے گھر میں آیا تھا اور اس کے بعد وہ پورے دن اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی تھی اور وہ ایک بہت بڑی مسجد کے اندر موجود تھا۔ وہاں پر سپاہیوں نے دیکھا تھا کہ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ امام صاحب نے مسجد میں نماز پڑھا لی تھی۔ تمام نمازی وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن اس شخص نے نماز ادا کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ بات بہت زیادہ انوکھی تھی کہ وہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر میں شامل تھا اور اپنے پیسے خرچ کیے تھے، لیکن وہ کبھی بھی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔
اس وقت تو بالکل عین اذان کے بعد وہاں دیکھا گیا تھا، لیکن اس نے نماز ادا نہیں کی تھی۔ سپاہیوں نے یہ بات بھی نوش کر لی تھی اور اب وہ سلطان کے محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے تاکہ انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ سلطان کے دربار میں پہنچے تھے، سلطان انہی کے منتظر تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سلطان کو بتایا تھا کہ ہم نے سردار کا پیچھا کیا تھا تو وہ ایک شخص سے ملا تھا، اور وہ تمام باتیں بھی سلطان کے سامنے دہرا دی تھی جو انہوں نے سنی تھی۔ سلطان حیران رہ گئے تھے اور انہیں جس بات کا ڈر تھا شاید وہی بات وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ سلطان کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے سپاہیوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سردار کس سے مل رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے، اور دراصل سردار کون تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے سپاہیوں کو ایک دوسرا حکم دیا اور کہا تھا کہ سردار کا پیچھا جاری رکھا جائے، اور دوسری طرف انہوں نے مسجد کی تعمیر کرنے والے ان سپاہیوں کو بلایا تھا جنہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ کاغذات میں رکھا ہوا تھا۔ سلطان دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سردار کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا کہ اس نے اتنا دل کھول کر مسجدوں پر خرچ کیا تھا، اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس نے بستی کی کن کن مسجدوں کو تعمیر کروایا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سپاہی کو بلایا تھا جن کے ذمے یہ کام لگایا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ سلطان کے حکم پر محل میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے سلطان کے سامنے ساری معلومات رکھ دی تھی، جس کے مطابق سلطنت میں اس وقت 3000 سے زائد مسجدیں موجود تھی، اور زلزلے کے وقت ان میں سے تقریباً 300 سے زائد شہید ہو گئی تھی، اور ان تینوں میں سے 100 سے زائد تعمیرات اس سردار نے کروائی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے 3 مہینوں میں تعمیر کروائی تھی جس کا ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ سلطان حیران ہو گئے تھے کہ 3 مہینوں میں 100 سے زائد مسجدیں، وہ بھی اتنی عالیشان، کیسے تعمیر ہو سکتی ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ منصوبہ پہلے سے ہی بنایا ہوا ہو اور اس چیز پر تیزی سے عمل ہوا ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات محسوس کی تھی کہ جس مسجد کی سردار نے تعمیر کروائی تھی وہ ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھی، اور یہ تمام اہم علاقے تھے جہاں پر سلطنت کی فوجی چھاؤنیاں بھی قائم تھی۔ سلطان کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی نظر سے کیسے چونک گیا تھا اور کیسے وہ اس پر توجہ نہیں دے سکے تھے، یعنی زلزلے کی وجہ سے وہ بستی کی دوسری تعمیرات اور ان کے دوسرے مسائل کو حل کرنے پر توجہ کیے ہوئے تھے، اور یہ کام انہوں نے سپاہیوں کے ذمے سونپا تھا، جس کی وجہ سے دن دیکھنا پڑا تھا کہ وہ سردار ہر اس مسجد میں جاتا تھا جو اس نے تعمیر کروائی تھی اور وہاں اپنا رعب و دبدبا دکھاتا تھا، اور سلطان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ سب ضرور کسی منصوبے کا حصہ ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ کار فرما ہے۔ اتنی بڑی مدد وہ سردار اکیلے نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر اس کی تمام کمائی کو ایک جگہ جمع کیا جائے تب بھی اتنے پیسے نہیں بنتے تھے جتنے کہ 3 مہینوں میں اس نے بے دریغ خرچ کیے تھے۔ لیکن یہ پیسے اور اس کے ذرائع کہاں سے آئے تھے وہ معلوم نہیں ہو سکے تھے۔ سلطان اسی بات کو معلوم کرنا چاہتے تھے کیونکہ سردار سے بھی زیادہ بڑے سوداگر سلطنت میں موجود تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی استطاعت کے مطابق ہی تعمیرات میں حصہ لیا تھا، جبکہ وہ سردار جو ابھی نیا بازار میں آیا تھا اس کے پاس اتنے وسائل کہاں سے پیدا ہو گئے تھے کہ اس نے اچانک سے ان 3 مہینوں میں 100 سے زائد مساجد تعمیر کروا دی تھی، اور مساجد بھی کوئی صرف 4 دیواری تعمیر نہیں کروائی تھی بلکہ ایسی عالیشان مساجد تعمیر کروائی تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر رہ جاتا تھا۔ سلطان کو ہرگز بھی اس بات پر یقین نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سردار رحم دل تھا اور اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان کے نزدیک یہ بہت بڑا جھوٹ تھا جو لوگوں کو بتانا تھا، کیونکہ سلطان کبھی بھی اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھا جائے تو یہ سچ ہی ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی شخص کتنے ہی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیوں نہ قربان کر دے، اتنے زیادہ پیسے تو کبھی بھی حلال ذرائع سے نہیں کمائے جا سکتے، کیونکہ سلطان کو معلوم تھا کہ ان کی سلطنت میں ایک سے بڑھ کر ایک سوداگر موجود تھا، لیکن انہوں نے بھی صرف ضروری چیزوں میں ہی مدد کی حامی بھری تھی۔ لیکن اس سردار کے پاس اچانک سے اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ ایک تو وہ
नया नया बाजार में आया था। ऊपर से उसने सल्तनत के लोगों पर इस कदर एहसान किया था कि अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर दी थी। ये नाकाबिल यकीन बात थी। अभी सुल्तान इसी बात में अचके हुए थे कि एक सिपाही दौड़ता हुआ आया था। ये वही सिपाही था जिसको सुल्तान ने सरदार के पीछे उसके तमाम मामलात जानने के लिए तैनात किया हुआ था। वो दौड़ता हुआ आया था और उसने सुल्तान से कहा था कि सरदार ने जितनी मसाजिद तामीर की हैं उसमें से उन 5 मसाजिद में नमाज अदा करने से नमाजी को रोक दिया गया है। और हैरत की बात यह है कि वो तमाम मसाजिद आपस में एक दूसरे के करीब हैं। और कल मगरिब की नमाज के बाद चंद अजनबी लोग मस्जिद में दाखिल हुए थे। उन्होंने तमाम नमाजियों को मस्जिद से बाहर निकाला था और मस्जिद को ताला लगाकर बंद कर दिया था। चूंकि हम ये सारी सूरत हाल देख रहे थे और हमसे सब्र नहीं हो पा रहा था कि हम उन लोगों को अभी के अभी गिरफ्तार कर लें, लेकिन चूंकि हम वजीफे पर मामूर हैं इसलिए हम दौड़े दौड़े आपके पास चले आए हैं कि अब आपका क्या हुक्म है। सुल्तान ने गौर से उनकी बात सुनी थी और सिपाही को रोक दिया था और उससे कहा था कि वो सरदार का पीछा जारी रखे और जब वो दोबारा उस शख्स से मिलने की कोशिश करें तो सुल्तान को फौरन से पैगाम पहुंचा दे। सुल्तान उस जगह पहुंच जाएंगे और आगे के मामला सुल्तान खुद देख लेंगे। सिपाही सुल्तान का हुक्म सुनकर दोबारा रवाना हो गए थे, लेकिन सुल्तान बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि ऐसा सल्तनत की तारीख में कभी भी नहीं हुआ था कि नमाजियों को नमाज अदा करने से रोक दिया गया हो और मसाजिद को ही ताला लगा दिया हो। सल्तनत की तारीख में पहली बार हुआ था और सुल्तान को उस वक़्त पर अफसोस हो रहा था जब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। अब पानी सर से ऊपर हो चुका था और सुल्तान को उनका मंसूबा भी पता चल गया था, लेकिन ठोस दलाइल उनके पास मौजूद नहीं थे। सुल्तान ने सरदार के उस दिन के रवैये से अंदाज़ा कर लिया था कि वो सरदार एहसान करके जतलाने वाला शख्स है। चूंकि उसने वो मस्जिद तामीर की हुई थी और उस दिन वहाँ भिखारी मौजूद थे और भीख मांग रहे थे, तो उसने अपना हक जता कर उस मस्जिद को सिर्फ अपनी मलकियत समझा था और भिखारियों को वहां से भगा दिया था, जिससे साफ जाहिर होता था कि उस शख्स के दिल में अभी भी ये बात है कि मस्जिद उसकी मलकियत है। हालांकि उसने अल्लाह की राह के लिए मस्जिद तामीर करवाई थी, लेकिन वो उसमें एक मालिक की हैसियत से मौजूद था और उसने वहाँ ये साबित कर दिया था कि वो जिसे चाहेगा मस्जिद के पास आने देगा और जिसे चाहेगा नहीं आने देगा। इसलिए सुल्तान ने उसे सबक सिखाने का इरादा कर लिया था कि वो मस्जिद जो कि सरकारी मलकियत होती है, जहाँ सारे नमाजी अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए आते हैं, वो उसे अपनी मलकियत समझ रहा था। लेकिन जब सुल्तान ने तहकीकात करवाई थी तो कुछ और भी बात वाज़ेह हुई थी और हकीकत सामने आ गई थी। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ था तो सल्तनत के लिए एक अजीब दिन साबित हुआ था। सुल्तान नमाज फजर की अदायगी करने के बाद जैसे ही महल में तशरीफ लाए थे तो उन्हें मालूम हो गया था कि सिपाही वहां मौजूद हैं। उन्होंने सिपाही से पूछा था कि अब सरदार के बारे में क्या मालूमात है। तब सिपाही ने कहा था कि वो सरदार अपने घर से निकला है और वो उसी झोंपड़ी की तरफ गया है जहां वो पहले उस शख्स के मिला था। चाचा, मैं आपको लेने आया हूँ, तो हम जल्द अज जल्द सरदार से पहले उस झोंपड़ी में पहुंच जाएं ताकि हमें तमाम बातों का अंदाजा हो जाए। सुल्तान फौरन से सिपाही के हमरा रवाना हो गए थे और उस सिपाही ने इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ाया था कि सरदार से पहले वो पहुंचने में कामयाब हो गए थे। सुल्तान ने अपना भेष पहले ही बदल लिया था और उन्होंने अपने सर पर इस तरह से चादर ओढ़ रखी थी कि चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो झोंपड़ी के अंदर कदम रख दे, दूर से उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी थी। अब वो पीछे हट गए थे और झोंपड़ी में दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि एक दरख्त की ओर में देखने लगे थे और वही सरदार वहां पहुंच गया था। सिपाहियों से थोड़ी सी देर हो गई थी, चुनांचे सुल्तान ने उन्हें वहीं ठहरने का हुक्म दिया था और खुद सरदार के झोंपड़े के अंदर जाते हुए उनके पीछे गए थे और सरदार उस शख्स की तमाम बातें सुनने लगे थे। उस शख्स ने सरदार से कहा था कि मैंने तुम्हें जिन मसाजिद को बंद करने का हुक्म दिया था, क्या तुमने वो तमाम मसाजिदें बंद कर दी थी?
سردار نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ابھی تک صرف 5 مساجد ہی بند کی ہیں اور کل تک میں دوسری 10 مساجد بھی بند کر دوں گا۔ ابھی تک ہمیں سلطنت کے سلطان کی طرف سے کسی رد عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، یعنی وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہے اور اسے رعایا کا اور سلطنت کا کوئی خیال نہیں ہے، ورنہ اب تک تو اسے ضرور معلوم ہو گیا ہوتا، لیکن چونکہ اس وقت پوری سلطنت میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس لیے ہم جلد از جلد اپنے دوسرے منصوبے پر بھی عمل کرنا ہوگا اور آپ کے حکم کے مطابق اور آپ کے وعدے کے مطابق آپ کو 15 مساجد کے بند کرنے پر مجھے اپنے شہر دوبارہ واپس بھیجنا ہوگا۔ سردار کی یہ بات سن کر شخص نے کہکا لگایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ آتے تو اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتے ہی ہماری مرضی سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے کہا تھا کہ ان 15 مساجد کو بند ہونے پر میں تمہیں نئی جگہ بلاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے وہ کاغذ سردار کی طرف بڑھایا تھا۔ سلطان یہ تمام معاجرہ دیکھ رہے تھے، چنانچہ سردار نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور شخص سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 15 مساجد کو ضرور بند کروا کر رہے گا اور پھر اس کے بارے میں اپنا اگلا منصوبہ طے کریں گے اور نئی جگہ ملیں گے۔ وہ دونوں اس کے بعد باہر آ گئے تھے اور سلطان اور اس کے سپاہی چھپ گئے تھے۔ اب سلطان سمجھ گئے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا تھا اس کے ساتھ ہی سردار بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھر جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اس شخص کے جانے کے بعد سلطان آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے بھیک مانگنے والے انداز میں سردار کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے اور اس سے کہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے سردار ہو اور تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ سپاہی حیران رہ گئے تھے کہ سلطان کیا حرکت کر رہے ہیں، لیکن سلطان کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سردار اس بھکاری کی اچانک آمد پر گھبرا گیا تھا اور اس نے انتہائی برے طریقے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، لیکن سلطان نے بھی اس بھکاری کا کردار خوب نبھایا تھا جو بھیک مانگنے والے سے چپک جاتے ہیں۔ سلطان نے بھی یہی کیا تھا اور انہوں نے سردار کو گلے لگا لیا تھا، اور اسے گلے لگانے کے دوران انہوں نے آہستگی سے اس کی جیب سے وہ کاغذ نکال لیا تھا جو اس شخص نے اسے دیا تھا، اور سردار نے فوراً سے اپنا پیچھا سلطان سے چھڑایا تھا اور اپنی جیب سے چند سکے نکال کر ان کی طرف بڑھا دیے تھے، اور پھر اسے بری طرح جھٹک کر ان کی توہین کر کے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ سلطان کو تو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کاغذ کھلا تھا ان کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کاغذ اصل میں کاغذ نہیں تھا، بلکہ اس میں رازوں کا جہان آباد تھا۔ دکھنے میں تو وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، لیکن اس کے اندر وہ تمام معلومات موجود تھی جس کی سلطان کو تلاش تھی۔ کاغذ دیکھ کر سلطان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ ان کی سلطنت میں ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کاغذ کو دیکھ کر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ منصوبہ کافی پرانا ہے جس پر عمل اب کیا جا رہا ہے۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں بیرونی خطرات لاحق ہیں اور ان کی سلطنت کو خطرہ ہے، ان کی رعایا مشکل میں ہے اور انہیں ملک دشمن کا سامنا ہے۔ اب سلطان جب اس کاغذ کو اپنے سامنے اور سپاہیوں کے سامنے رکھا تو اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کیجیے۔ اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے آپ اس کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کیجیے۔